हेलो एवरीबॉडी, मैं उज़ैर बिन फरीद। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मैं आपके लिए लाया हूँ कुछ इंपॉर्टेंट खबरें दुनिया से और पाकिस्तान से रिलेटेड। सबसे पहली खबर तो ये कि पाकिस्तान और यूएस की जो आपस में पार्टनरशिप थी क्रिटिकल मिनरल्स के ऊपर, रेयर अर्थ मिनरल्स के ऊपर, जिनको REE बोला जाता है, वो पार्टनरशिप अब आगे बढ़ रही है, वो अब प्रैक्टिकल शेप ले रही है। हुआ क्या हुआ, ये कि यूएस की एक मेटल्स की कंपनी है जिसने पाकिस्तान के साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किए हैं, MOU साइन किए हैं। कितने के साइन किए हैं? $500 मिलियन के साइन किए हैं। $500 मिलियन इज अ लॉट ऑफ मनी, इज अ लॉट ऑफ मनी। अगर $500 मिलियन की इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आ जाती है, ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ये MOU अगर ये मटीरियलाइज हो जाते हैं, इट्स गोना बी वेरी बेनिफिशियल फॉर पाकिस्तान। कंपनी कौन सी है? कंपनी का नाम है US स्ट्रेटेजिक मेटल्स, USSM। इसने पाकिस्तान के साथ $500 मिलियन के वर्थ का MOU साइन किया है। ये यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी के अंडर ये काम करते हैं, और यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी ने ये बोला है कि दिस कंपनी इज गोना हेल्प पाकिस्तान डेवलप, एक्सप्लॉयट, माइन इट्स critical earth minerals, rare earth minerals, which are extremely important for advanced manufacturing and energy production. Energy production and advanced manufacturing के लिए ये minerals बहुत important हैं। advanced manufacturing यहाँ पे रेफर कर रहा है डिफेंस प्रोडक्शन को, क्योंकि डिफेंस के अंदर, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर, सेमीकंडक्टर चिप्स के अंदर ये चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। USSM ये कंपनी किन मिनरल्स पे काम करती है? लिथियम पे काम करती है, कोबाल्ट पे काम करती है, निकल एंड कॉपर पे काम करती है, इनको माइन करती है ये कंपनी। इसके अलावा अच्छा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये कंपनी ने, USSM ने किसके साथ MOU साइन किया है पाकिस्तान के अंदर? किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ साइन किया है जी? फ्रंटियर वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन, FWO के साथ ये साइन किया है। आपको पता है कि पाकिस्तान जो एक इन्वेस्टमेंट को मुल्क के अंदर लाने का जो प्रोसेस पाकिस्तान ने शुरू किया है, SIFC का, और पाकिस्तान की जो मिलिट्री लीडरशिप है उसने जो इस चीज़ को वो इसको ओवरसी कर रहे हैं, तो इस वजह से वो इन तमाम जो स्ट्रेटेजिक डील्स हो रही हैं, इनको वो अपने जो इंस्टीट्यूशन के जो उनके सब्सिडियरीज हैं, एफिलिएट्स हैं, उनके पास ही रख रहे हैं। फ्रंटियर वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन के साथ MOU साइन हो गया है USSM का, $500 मिलियन का। इसके अलावा हुआ क्या, ये जो डेलीगेशन आया था जिसने ये MOU साइन किया, इस डेलीगेशन की मीटिंग्स हुई हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ हुई हैं, आर्मी चीफ के साथ हुई हैं, मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम और मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स के साथ ये मीटिंग्स हुई हैं, और इन मीटिंग्स के अंदर इनका तबादला ख्याल हुआ है, जिसके अंदर इन्होंने कहा है कि दे आर गोना हेल्प ईच अदर इन एक्सप्लॉइटिंग दीज रिसोर्सेज। इसके अलावा एक और MOU भी साइन हुआ है। वो MOU साइन हुआ है किसके दरमियान? आपकी जो नेशनल लॉजिस्टिक्स कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान है उसके दरमियान और मोटा एंजल ग्रुप के दरमियान। एंगल ग्रुप है, ये एंजल ग्रुप है, वट एवर दैट इज, इनके दरमियान साइन हुआ है। ये किस पे काम करेंगे? ये लॉजिस्टिक्स पे काम करेंगे कि जो मिनरल्स वहां से निकाले जाएंगे बलूचिस्तान से या बाकी इलाकों से, उनको दुनिया के अंदर इनकी डेस्टिनेशन तक कैसे पहुंचाना है, इसके ऊपर ये लोग काम करेंगे। अब अगेन, according to the statement, the partnership will begin immediately with the export of readily available minerals from Pakistan, including antimony, copper, gold, tungsten, and REEs. तो ये जो दूसरा MOU है, इसकी जो स्टेटमेंट आई है उसके मुताबिक फौरी तौर पे काम शुरू हो जाएगा। इसमें कोई डिले नहीं है, कोई इसके अंदर वक्त का ज़या नहीं है। फौरी तौर पे काम शुरू होगा। रेडिली अवेलेबल जो मिनरल्स हैं, जिनके अंदर एंटीमनी आता है, कॉपर आता है, गोल्ड आता है, टंगस्टन आता है, और रेयर अर्थ मिनरल्स जो आते हैं, उनको फौरी तौर पे इनकी एक्सपोर्ट स्टार्ट हो जाएगी। दीज आर रेयर अर्थ एलिमेंट्स, रेयर अर्थ मिनरल्स इनको कहा जाता है। Critical minerals are the raw materials necessary for our most advanced technologies. ये बात किसने की थी? एरिक मेयर ने, जो कि सीनियर ब्यूरो ऑफिशियल हैं डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट के ब्यूरो ऑफ साउथ एंड सेंट्रल एशियन अफेयर्स के। सो द पॉइंट बीइंग, एट द एंड ऑफ द डे, समरी ऑफ द होल मैटर इज दिस, मॉरल ऑफ द स्टोरी इज कि पाकिस्तान और US की जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स, रेयर अर्थ मिनरल्स, क्रिटिकल मिनरल्स के ऊपर जो पार्टनरशिप है, इट इज मूविंग फॉरवर्ड इन अ प्रैक्टिकल वे। इसके ऊपर अब काम शुरू हो गया है। $500 मिलियन का MOU साइन हुआ है। दूसरी स्टोरी जो मैं आपके लिए लेके आया हूँ वो ब्लूमबर्ग से लेके आया हूँ। ब्लूमबर्ग ये कहता है कि पाकिस्तान जो सैलाब की जद में आया गया है, इसके बाद पाकिस्तान अपने आप को कैसे बचाएगा, अपने आप को कैसे रीबिल्ड करेगा। पाकिस्तान के पास वो कौन सा ऐसा
خفیہ ہتھیار ہے جس کو پاکستان یوز کر کے اپنے آپ کو ری بلڈ کر سکتا ہے. اس کے اوپر ایک بہت مزے کی سٹوری لکھی ہے ڈیوڈ فکلنگ نے, جو کہ بلومبرگ کے اوپینین کالمسٹ ہیں. انہوں نے کلائمیٹ چینج اور انرجی کے اوپر یہ کام کرتے ہیں اور لکھتے رہتے ہیں. انہوں نے بہت مزے کا آرٹیکل لکھا ہے, میں اب آپ کے ساتھ اس کی تفصیل شیئر کرتا ہوں. سب سے پہلے تو انہوں نے ایک حوالہ دیا, انہوں نے کہا کہ پاکستان کے اندر پنجاب کے پروونس میں 60% آپ کی جو اس کی چاول کی جو فصل ہے وہ تباہ ہو چکی ہے. چاول کی فصل 60% تک پنجاب کے اندر تباہ ہو چکی ہے. گنے کی فصل 30% تک پنجاب کے اندر تباہ ہو چکی ہے ان سیلابوں کی وجہ سے, اور اب یہ سیلاب سندھ میں جائیں گے اور وہاں پہ بھی بہت زیادہ تباہی پھیلائیں گے. پاکستان کو 2022 میں جو سیلاب آئے تھے اس کی وجہ سے پاکستان کو $40 بلین کا نقصان ہوا تھا. پاکستان ابھی تک ان سیلاب کے جو نقصانات سے ان سے ریکور نہیں کر پایا تھا کہ پاکستان کے اوپر ایک نیا سیلاب آ گیا, اور 2022 میں جو پاکستان کے اوپر سیلاب آیا تھا اس سے پاکستان کو کی اکنامک گروتھ 2.2% اس سے کم گر گئی تھی. اتنی مطلب اس کا افیکٹ ہوا تھا آپ کی اکانومی کی گروتھ کے اوپر. اگین اس کے بعد انویسٹمنٹ بھی پاکستان کے اندر آئی, ایڈ بھی پاکستان کو ملی, لیکن پاکستان کے اندر ایسے پروجیکٹ موجود نہیں تھے کہ جن کے اوپر آ کے انویسٹمنٹ ہو سکتی یا جن کے اندر آ کے باہر سے لوگ انویسٹ کرتے اور کام کرتے. اب یہ آتھر اس آرٹیکل کے کیا کہتے ہیں کہ پاکستان کے پاس ایسا کیا ویپن ہے, پاکستان کس کی مثال سے سیکھ سکتا ہے؟ پاکستان بنگلہ دیش کی مثال سے سیکھ سکتا ہے. 1970 کے اندر بنگلہ دیش کے اندر ایک ہریکین آیا تھا, ایک طوفان آیا تھا, ایک سیلاب آیا تھا. اس ہریکین کے اندر 3 لاکھ لوگ مارے گئے تھے, اور یہ وہ ایک حادثہ تھا جس کی وجہ سے جو بنگلہ دیش کے اندر تحریک آزادی تھی اس کو ہوا ملی تھی. کیوں؟ کیونکہ پاکستان کے اس وقت ویسٹ پاکستان, مغربی پاکستان نے بنگلہ دیش کو بہت اچھی کوئی امداد فراہم نہیں کی تھی, ان کی مدد کو نہیں گئے تھے. لہٰذا بنگلہ دیش کے اندر ایک نیشنلسٹ سینٹیمنٹ پیدا ہوا, اور چونکہ 3 لاکھ لوگ مر گئے آپ کے سیلاب کے اندر, آپ کی ان نیچرل ڈیزاسٹرز کے اندر, جس کی وجہ سے وہاں پہ لوگوں کے اندر ایک ریزنٹمنٹ بڑھ گئی کہ ویسٹ پاکستان نے ہماری مدد نہیں کی. اس کے بعد بنگلہ دیش نے لیسن سیکھا. بنگلہ دیش نے اپنی ڈیزاسٹر مینجمنٹ کو آزادی حاصل کرنے کے بعد اپنی ڈیزاسٹر مینجمنٹ کو امپروو کیا, اور اب یہ حالات ہیں کہ پاکستان کے اندر بنگلہ دیش سے کئی زیادہ ڈیتھس ہوتی ہیں ڈیو ٹو نیچرل ڈیزاسٹرز. کیوں؟ کیونکہ پاکستان تیار نہیں ہے, پاکستان نے ایسا ہوم ورک نہیں کیا. اب بنگلہ دیش نے ایسا کیا بنگلہ دیش نے یہ کیا کہ بنگلہ دیش نے اپنی خواتین کو انکلوڈ کیا ڈیزاسٹر ریڈینس کے اندر. ہوا یہ کہ 1991 کے اندر بنگلہ دیش کے اندر ایک سائیکلون آیا تھا جس کا نام تھا سائیکلون گورکی, اور اس سائیکلون کے اندر 93% جو لوگ 1,40,000 لوگ مارے گئے تھے, جن میں سے 93% خواتین تھی. تو اتنی بڑی خواتین کی تعداد اس سائیکلون کے اندر ماری گئی تھی. اس کے بعد بنگلہ دیش نے کیا کہا کہ یار اتنی زیادہ ہماری خواتین مر رہی ہیں, ان کو ہم نے انکلوڈ کرنا ہے پروسیس آف ڈیولپمنٹ کے اندر, پروسیس آف ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے اندر, پروسیس آف ڈیزاسٹر ریڈینس کے اندر, ٹو کاؤنٹر دیٹ ڈیزاسٹر. انہوں نے کیا کیا, انہوں نے عورتوں کو ریکروٹ کرنا شروع کیا ایز ڈیزاسٹر والنٹیئرز, کہ بھائی وہ والنٹیئرز کے طور پہ کام کریں, ان کو ٹریننگ دی جائے تاکہ ان کو پتہ ہو کہ جب کوئی ڈیزاسٹر آنے والا ہو تو وہ ایسے سٹیپس لے سکیں جن سے ڈیزاسٹر مینجمنٹ ہو سکے, ڈیزاسٹر میٹیگیشن ہو سکے اور پریونشن ہو سکے. اس کے بعد وہ یہ کہتے ہیں کہ جب سے بنگلہ دیش نے عورتوں کو انکلوڈ کرنا شروع کیا ہے اپنی ڈیزاسٹر ریڈینس کے اندر, مینجمنٹ کے اندر, بنگلہ دیش کے اندر جو سائیکلونز کی وجہ سے اور طوفانوں کی وجہ سے جو ڈیتھس ہوتی ہیں وہ کافی حد تک کم ہوئی ہیں, اور جینڈرز کے درمیان ایونلی بیلنسڈ ہیں. کیونکہ جو پہلے جو 1991 میں سائیکلون آیا تھا اس میں 93% عورتیں مری تھی, لیکن ان ریفارمز کے بعد جن میں عورتوں کو انکلوڈ کیا گیا ہے آپ کی ڈیزاسٹر ریڈینس کے اندر, ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے اندر, اس کے بعد سے جو ڈیتھس ہیں وہ ایونلی ڈسٹریبیوٹیڈ ہیں امنگ مین اینڈ ویمن. اب اس میں زیادہ عورتیں نہیں مرتی بلکہ ایک ایون ڈسٹریبیوشن آف جینڈرز ہیں. اس کے علاوہ اب پھر کیا ہوا, پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان نے بھی اس کے اوپر تھوڑا سا کام کیا ہے, اور 2022 کے جو فلڈز آئے تھے اس کے بعد 37% ہاؤسنگ گرانٹس جو ورلڈ بینک نے ڈسٹریبیوٹ کی تھی وہ خواتین کو ڈسٹریبیوٹ کی تھی تاکہ خواتین کو پریپیئر کیا جا سکے. اب اس کے بعد بنگلہ دیش کے بارے میں یہ آرٹیکل یہ کہتا ہے کہ بنگلہ دیش پاکستان سے آگے بڑھ چکا ہے, بہت آگے نکل چکا ہے. اربن پاپولیشن بنگلہ دیش کی پاکستان سے زیادہ ہے, جی ڈی پی پر کیپیٹا بنگلہ دیش کا پاکستان سے زیادہ ہے, فیمیل لیبر فورس پارٹیسپیشن بنگلہ دیش کی
44.2% ہے, پاکستان کی 24.3% ہے. اس سے آپ کو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ بھئی بنگلہ دیش کے اندر ویمن کتنا زیادہ کنٹریبیوٹ کر رہی ہیں ٹورڈز اکنامک ڈیولپمنٹ. یہاں پہ کتنا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 44.2% ان کی فیمیل لیبر فورس پارٹیسپیشن ہے بنگلہ دیش کی. پاکستان کی جسٹ 24.3% ہے. جی ڈی پی پر کیپٹا بنگلہ دیش کا 8.5K ہے. از اٹ ان ڈالرز؟ یا اٹس ان ڈالرز. 8.5K ڈالرز ہے آپ کا جی ڈی پی. 8,000 $8,500 جی ڈی پی پر کیپٹا کس کا ہے؟ بنگلہ دیش کا. اور پاکستان کا 5,500 ہے. اس کے علاوہ گراس فکسڈ کیپٹل فارمیشن بنگلہ دیش کی 30.7% ہے ایز اے پرسنٹ آف جی ڈی پی. کیپٹل فارمیشن یہ جو آپ یہ کرتے ہو پیسے شیسے جمع کر کے لائک کیپٹل جمع کرتے ہو جس کی مدد سے پھر آپ انویسٹمنٹ کرتے ہو اور مور انکم جنریٹ کرتے ہو. سو 30.7% گراس فکسڈ کیپٹل فارمیشن ہے بنگلہ دیش کی. مطلب بہت زیادہ کیپٹل فارم ہوتا ہے. پاکستان کے اندر صرف 11% ہے کہ آپ زیادہ کیپٹل جمع کر کے اس کو فردر پروڈکشن کے پروسیس میں امپلائے نہیں کر سکتے. بنگلہ دیش کی اربن پاپولیشن ہے 41%، پاکستان کی 38%. تو یہ آپ کو بتا رہا ہے کہ بھائی بنگلہ دیش نے کیسے اپنے آپ کو امپروو کیا، ویمن کو انکلوڈ کیا. ویمن امپاورمنٹ از ایکسٹریملی امپورٹنٹ. پاکستان کو اپنا لیسن سیکھنا پڑے گا. وہ یہ کہہ رہا ہے یہ آرٹیکل فردر کہ empowering women is also going to be crucial to the development that Pakistan will lead if it wants to free itself of dependence on donor nations. پاکستان اگر یہ چاہتا ہے کہ پاکستان باہر سے امداد لینا بند کرے، ڈیولپمنٹ میں آگے بڑھے، تو پاکستان کو اپنی ویمن کو ڈیولپمنٹ کے پروسیس میں انکلوڈ کرنا پڑے گا. وہ یہ کہتا ہے کہ بنگلہ دیش کا جو اکنامک میریکل ہے، بنگلہ دیش اس وجہ سے سکسیسفل ہوا کیونکہ بنگلہ دیش نے اپنی عورتوں کو، اپنی خواتین کو اس نے ڈیولپمنٹ کے پروسیس کے اندر اکنامک جو امپلائمنٹ ہے وہ دی، اس نے ڈیولپمنٹ کے پروسیس میں انکلوڈ کیا، جس کی وجہ سے ویمن نے اپنی پروڈکٹیوٹی کی مدد سے بنگلہ دیش کی اکانومی کو اوپر لے کے گئیں. بنگلہ دیش کے اندر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بنگلہ دیش اس وقت دنیا کے اندر سیکنڈ لارجسٹ ایکسپورٹر ہے اپیرل پروڈکٹس. اپیرل پروڈکٹس کیا ہوتے ہیں؟ یہ اپیرل ہے، کپڑے کے جو پروڈکٹس ہوتے ہیں، اس کا سیکنڈ لارجسٹ ایکسپورٹر ہے کون؟ بنگلہ دیش آفٹر چائنا. کیوں؟ کیونکہ اس کی جو عورتیں ہیں وہ گارمنٹ انڈسٹری میں جا کے انہوں نے بے تحاشا کام کیا. وہ یہ کہتا ہے یہ آرٹیکل کہ بنگلہ دیش کے اندر 44% عورتیں ایسی ہیں جو کہ جابز ہیں جن کے پاس، جو کام کرتی ہیں، اور یہ جو شیئر ہے 44%، یہ اٹلی سے بھی زیادہ ہے. اٹلی ایک ڈیولپ ملک سمجھا جاتا ہے، یورپ کا ملک ہے. لوگ کہتے ہیں اٹلی ہم نے اٹلی جانا ہے، لیکن نہیں. بنگلہ دیش کی جو خواتین ہیں ان کا جو شیئر ہے لیبر فورس پارٹیسپیشن کے اندر وہ 44% ہے آف دا ٹوٹل ویمن، جو کہ اٹلی سے بھی زیادہ ہے. اور جبکہ ان کنٹراسٹ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر صرف 32% خواتین ایسی ہیں جن کے پاس موبائل فون ہے، جن کے پاس موبائل ہے. سو دا پوائنٹ بینگ کہ پاکستان کے اندر ویمن کو امپاور کرنے کی ضرورت ہے. اس کے اوپر میں نے پہلے بھی ویڈیوز کے اندر بات کی تھی کہ ویمن کو اس کے اندر انکلوڈ کرنے کی ضرورت ہے. ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے اندر، ڈیزاسٹر پریپیئرڈنیس کے اندر، ڈیزاسٹر ریڈینیس کے اندر اگر آپ نہیں کرو گے تو ویمن جو ایک بہت بڑا چنک ہیں، جو کہ بہت ولنریبل ہیں، جو کہ فرنٹ لائنز کے اوپر کام کر رہی ہوتی ہیں، ایگریکلچر میں ہوتی ہیں، فیلڈز میں ہوتی ہیں، کیٹل ریئرنگ میں کام کر رہی ہوتی ہیں، اگر آپ ان کو انکلوڈ نہیں کرو گے سو یو آر ناٹ گنا be able to mitigate climate disasters in the future. And elephant in the room، عمران خان صاحب نے ایک اور ٹویٹ کیا ہے. ان کی جو آج ملاقات ہوئی ہے اپنے اڈیالہ جیل میں ان کی ملاقات ہوئی ہے. آئی ڈونٹ نو اب ان کی کس سے ملاقات ہوئی ہے، لیکن ان کا اڈیالہ جیل سے پیغام آیا ہے. وہ پیغام کیا ہے آئیے دیکھتے ہیں. میں لا الہ الا اللہ کا ماننے والا ہوں. یہ کلمہ انسان کو ہر قسم کے خوف اور غلامی سے آزادی دیتا ہے. میری زندگی اللہ کے ہاتھ میں ہے، عاصم منیر کے ہاتھ میں نہیں. ہمارا ایمان ہے ہماری حقیقی آزادی کا ضامن ہے. ہمارا ایمان ہی ہماری حقیقی آزادی کا ضامن ہے، کیونکہ یہ کلمہ انسان کو خوف کی زنجیریں توڑنے کی قوت فراہم کرتا ہے. مجھے توڑنے کی کوشش میں مجھے مسلسل قید تنہائی میں رکھا جا رہا ہے. 1 سال سے میرے ذاتی ڈاکٹر کو معائنے کی اجازت نہیں دی گئی. کئی ہفتے تک اخبارات اور ٹی وی بند کر دیے جاتے ہیں. فیملی ممبران اور وکلاء تک کو ملنے سے روکا جاتا ہے. 1.5 سال سے سیاسی رفقا سے ملاقات نہیں ہونے دی گئی. عاصم منیر کے لیے میرا پیغام ہے کہ مجھ پر دباؤ بڑھانے کے لیے چاہے میرے خاندان میں سے جس مرضی کو قید میں ڈال دو، میں نہ جھکوں گا نہ اس ظلم کو قبول کروں گا. میں اپنی حقیقی آزادی کی جد و جہد ہر حال میں جاری رکھوں گا. عاصم منیر افغانستان کی موجودہ حکومت کے مخالف
لابی کو خوش کرنے کی کوشش میں کم عقلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ہمارے دور میں خطے میں قائم ہونے والے امن کو تباہ کر رہا ہے۔ جہاں ہمارے بہترین تعلقات ہونے چاہیے وہاں جان بوجھ کر حالات خراب کیے جا رہے ہیں۔ میرا دل اس پر بھی بہت رنجیدہ ہے کہ ہم نے کئی دہائیوں کی مہمان نوازی کے باوجود موجودہ دور میں اپنے افغان بھائیوں کو دھکے دے کر ملک سے باہر نکال دیا ہے۔ دس از امپورٹنٹ، یہ انہوں نے بہت سخت بات کی ہے کہ عاصم منیر صاحب افغانستان کی موجودہ حکومت کی مخالف لابی کو خوش کرنے کی کوشش میں کم عقلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ہمارے دور میں خطے میں قائم ہونے والے امن کو تباہ کر رہا ہے۔ I don't know what he's referring to, maybe he's referring to this terrorism، پتہ نہیں وہ کیا بات کر رہے ہیں، but this is not good۔ علی امین گنڈاپور کو خصوصی ہدایت کرتا ہوں کہ افغانستان جائیں اور ان کے ساتھ جا کر بیٹھیں اور باہمی مسائل اور امن و امان کے حوالے سے بات کریں تاکہ حالات کو مزید بگاڑ سے بچایا جا سکے۔ جعلی وفاقی حکومت کو اس بات کا جواب دینا چاہیے۔ مریم نواز جاپان اور تھائی لینڈ جا سکتی ہے تو خیبر پختونخوا کا وزیر اعلیٰ اپنے صوبے میں امن کے لیے افغانستان کیوں نہیں جا سکتا؟ خیبر پختونخوا میں اپنے ہی لوگوں کے خلاف ملٹری آپریشن، ڈرون حملوں اور علاقوں سے بے دخلی کروانے کا عمل دراصل تحریک انصاف کی عوامی مینڈیٹ سے بننے والی حکومت کو غیر مقبول کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے۔ سو مے بی دس از واٹ ہی از ریفرنگ ٹو۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری جو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے KPK کے اندر، اس کو غیر مقبول کرنے کے لیے، اس کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کے لیے اور اس کے خلاف نیریٹو بلڈ کرنے کے لیے یہ دہشت گردی جو کچھ ہو رہی ہے یہ کروائی جا رہی ہے۔ آئی ہوپ کہ اٹس ناٹ ٹرو، آئی ہوپ کہ ایسا کچھ نہ ہو، آئی ہوپ کہ آپس میں یہ لوگ نہ لڑیں۔ اگر وہاں ڈرون حملے آپریشن نہ روکا تو بہت بڑی زیادتی ہوگی۔ ہمارے کتنے پولیس اہلکار بھی جام شہادت نوش کر چکے ہیں۔ یہ آپریشن جب تک بند نہیں ہوگا لوگوں کی مشکلات میں مزید اضافہ ہوتا رہے گا اور دہشت گردی مزید بڑھے گی۔ اس وقت پورا ملک سیلاب میں ڈوبا ہوا ہے۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا کے سیلاب کی وجہ سے لوگوں کا بہت نقصان ہوا۔ پوری قوم کو یکجا ہو کر اس صورتحال کا مقابلہ کرنا ہوگا۔ میں اگر جیل سے باہر ہوتا تو ضرور فنڈ ریزنگ اور ٹیلی تھون کرتا، مگر اب اپنی قوم سے کہتا ہوں کہ وہ بڑھ چڑھ کر اور دل کھول کر ریلیف کے کاموں میں اور سیلاب متاثرین کی امداد میں حصہ لیں۔ بلوچستان میں سیاسی جلسے پر ہونے والے حملے کے خلاف احتجاج میں پوری تحریک انصاف کو شرکت کرنی چاہیے۔ عمران خان ہے، جیل سے بھی بیٹھ کے انہوں نے ڈنڈا دیا ہوا ہے سب کو، وہ نہیں پیچھے ہٹ رہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں میں ظلم نہیں قبول کروں گا، میں اپنے اوپر ہونے والے ظلم کے خلاف لڑوں گا، میں تمہارے خلاف آواز بلند کروں گا۔ یہ ان کا جیل سے پیغام تھا، آپ کے لیے میں لے کے آیا، آپ کے لیے باقی خبریں بھی لے کے آیا۔ لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، اپنا خیال رکھیں۔ I'll bring you more from around the world. Take care.